औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान हाज़िर ख़िदमत हैं। जनाब, जिस तरह से गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने इसका एक पहला हिस्सा पेश किया आपकी खिदमत में और आज उसके दूसरे हिस्से के साथ हाज़िर ख़िदमत है, यानी आज का हमारा मौजू भी यही है, इल्म की अहमियत। कुछ उसका रिमाइंडर आपके सामने पेश कर दूं या उसका इयादा किए देते हैं हम और आप मिलके कि जब हमने इल्म की तारीफ़, इल्म के हवाले से उसकी अहमियत जानी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में इल्म की अहमियत को जाना, नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की रोशनी में इल्म की अहमियत को जानने की कोशिश की। फिर हमने रस्मी तालीम की भी बात की, गैर रस्मी तालीमी इदारों की बात की। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि कौन सा इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा बेफ़ायदा है, यानी इल्म नाफ़े और गैर नाफ़े के हवाले से भी हमारी मेहमान शख्सियात ने गुफ्तगू फरमाई। इल्म की अहमियत से यकीनी तौर पर किसी को भी इनकार नहीं है और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म सीखे, इल्म सीखने को जिहाद नहीं कहता। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जो शख्स इल्म सीखने को जिहाद नहीं कहता उस शख्स की अक्ल भी नाकिस है और उस शख्स का इल्म भी नाकिस है। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई। तो इल्म की अहमियत यकीनी तौर पर हमारे दिलों में मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नाफ़े इल्म सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके साथ ही आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे, मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। यहाँ पर हमारी मेहमान शख्सियात जो गुज़िश्ता पैनल में भी हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद थी, ज़बानों बयान में बहुत महारत रखती हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उसी पैनल को आज भी हमने अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ अगली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और इम्तियाज़ आपा, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़ी अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह, बहुत सहर हासिल गुफ्तगू इल्म की अहमियत के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम से हमारी नाज़रीन तक पहुँची है। अब इरशाद फरमाइएगा कि जिस तरह से अगर हम आज का जो मौजूदा दौर है उसे एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कहें तो यकीनी तौर पर गलत ना होगा, ये ऐसा दौर चल रहा है। अब ये इरशाद फरमाइए कि ऐसे दौर में जहाँ पर ज़ाहिर है ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अहले इल्म की जो जिम्मेदारी है, कैसे देखती हैं आप इसको? शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि आप फरमाइए क्या बराबर हो सकते हैं इल्म वाले और जो जाहिल लोग हैं? आप इससे गौर करें कि अहले इल्म का मकाम और मर्तबा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों को एक फजीलत हासिल है। फिर आप देखिए तो हमें दुआ सिखाई गई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम। उलमा कहते हैं कि ये जो दुनिया का हुस्न है ना, वो क्या है? दुनिया का हुस्न और नूर इल्म और इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, कि तुम में से जो ईमान लाए और जो अहले इल्म है, अल्लाह उनके दराजात को और बुलंद कर देता है और बुलंदी अता फरमाता है। तो इससे हमें अहले इल्म का एक मकाम और मर्तबा आ रहा है समझ में कि आप देखिए जैसे एक आलिम को आबिद पर फजीलत हासिल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मनसब और जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। बेशक ऐसा ही है। तो आप वो ये दौर हो या आने वाला दौर हो, ये अब कुरान और अहादीस की जो रहनुमाई है ये क़यामत तक के लिए है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे ये आज का दौर है जिसमें इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट है, या हम आगे आने वाले दौर में और ज़्यादा इन चीज़ों में साइंटिफिक जो चीज़ें आ रही हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, उनमें और ज़्यादा भी आगे बढ़ जाए, तो अहले इल्म का मकाम और मनसब अपनी जगह,
مسلمہ ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی اپنی جگہ رہیں گی. انہیں اپنے فرائض پر نگاہ ڈالنی ہے. پہلے میں اس انداز سے دیکھوں گی کہ دیکھیں آج ہمارے بچے کھولتے ہیں, لیپ ٹاپ کھولیں, وہ ٹیب پر ہوں یا موبائلز پر ہوں, تو ان کے سامنے ایک انفارمیشن کی دنیا کھل رہی ہے. اور ایسے میں ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ ایون اسلام کے بارے میں بھی جو انہیں معلومات مل رہی ہیں وہ اتھینٹک ہیں یا نہیں. اور ہمارا دن رات کا یہ واسطہ ہے کہ بچے جو ان کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ فوراً گوگل کرتے ہیں اور اس پہ اس کا آنسر لے رہے ہوتے ہیں. تو اب اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ جو غلط انفارمیشنز آ رہی ہیں اس کے توڑ کے لیے وہ اپنے ایسی ایپس بنائیں, اپنا سوشل میڈیا پہ ایسا مٹیریل بنائیں کہ جو بالکل اتھینٹک ہو, کہ جس سے بچوں کو اپنے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں صحیح معلومات مل سکیں. تو اہل علم کا بہت اہم فریضہ اس وقت یہ ہے کیونکہ ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. پھر سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ یہ غلط انفارمیشنز ہے تو آپ وہاں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ اسے استعمال نہ کریں. تو آپ کے ان رائے دینے سے بھی, اس سے بھی ایک وضاحت ہوگی کہ یہ بات یہ غلط ہے اور اس کے لیے صحیح کام کے لیے, صحیح بات کے لیے وہ تحقیق کریں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے ہاں انجینئرز تیار ہو رہے ہیں, کارکنان ہیں, فوجی ہیں, سیاستدان ہیں, ہماری عدلیہ ہے, ہماری انتظامیہ ہے, وہ سارے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں کیونکہ ہمیں کارکنان میں فرض شناسی چاہیے, ہمیں تجارت میں ایمانداری چاہیے, ہمیں اپنے قول و فعل میں صداقت چاہیے. تو اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ ایک یونیفارمٹی آف بیہیویئر دیں کہ انسان کسی بھی فیلڈ میں ہے تو وہ مسلمان ہے تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام جو ہے وہ اس کے عمل میں نظر آنا چاہیے. وہ جہاں کہیں بھی یعنی ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ انہیں جتنی بھی انفارمیشن انٹرنیٹ پر موجود ہے, جتنے بھی ذرائع اس حوالے سے موجود ہیں, لیکن بچوں کو, طالب علم کو اتنی تمیز اپنے طور پر خود سکھائی جانی چاہیے کہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو زنیرہ صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب کووڈ-19 کے بعد جس طرح سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اسکول تقریباً بند ہیں, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تعلیمی اداروں کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس کی اپنی اہمیت مسلمہ حقیقت ہے. اس پوری صورتحال کو جس طرح سے جب کہ آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور تعلیمی ادارے تقریباً بند ہیں, تعلیمی اداروں کی اہمیت اور پھر اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, ارشاد فرمائیے گا. بدقسمتی ہے ہماری کہ جہاں پر اس کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً اوور آل, یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے, انٹرنیشنل کرائسس ہے, ہر چیز کرائسس میں آئی ہے اور ایجوکیشن بھی بہت ہی بیڈلی, ایجوکیشن کرائسس کو بھی ہم نے فیس کیا ہے. یوں تو پوری دنیا میں ہی آن لائن جو سوئچ ہوئی ہیں یہ کلاسز یا انسٹیٹیوٹس بند ہوئے ہیں, طالب علموں پر اس کا بہت برا امپیکٹ ہوا ہے, انہوں نے اس کو پازیٹیولی نہیں لیا, جو اسپیشلی جو پڑھنے لکھنے کے شوقین بچے تھے یا جو پڑھتے لکھتے تھے. اگر میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پہ کچھ مزید کمپلیکیشنز آئی ہیں. دیکھیے ادارے کی یا جو فارمل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی اتنی مضبوط ایک حقیقت ہے اور اس کی اتنی ایک اسٹرانگ امپورٹنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر علم دینے کے لیے اصحاب صفا, آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ باقاعدہ درسگاہ قائم کی تھی. صفا کا جو وہ چبوترا تھا اس پہ بنایا گیا تھا ایک پلیٹ فارم جیسی جگہ, اور کہا گیا تھا کہ یہ اصحاب صفا کی درسگاہ ہے. یا مساجد ہیں یا مدارس ہیں, تو انسٹیٹیوٹ کی اہمیت اوور آل ہر شخص کے لیے بہت زیادہ ہے. ایک فارم میں انسان آ جاتا ہے, روٹین اس کا بن جاتا ہے, پھر وہاں پر ٹرینڈ یا کوالیفائڈ استاد موجود ہوتے ہیں, چاہے آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں یا دینی علم حاصل کر رہے ہیں. اور فیس ٹو فیس جو لرننگ ہے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ, وہ اتنی اہم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو محض قرآن پاک ہی نازل ہو جاتا, اس کے ساتھ معلم جو قرآن پاک کو سمجھانے والے اور اس پر عمل کروانے والے ہیں ان کی ضرورت نہ رہتی. ہر شخص کتاب پڑھتا, نسخہ تھا نا, اور وہ سمجھتا چلا جاتا. تو استاد اور ادارہ بہت اہم ہے. آن لائن جو ایجوکیشن کا سسٹم بنا ہے اس سے اسپیشلی جو
چھوٹی عمر کے بچے ہیں, ٹین ایج میں ہیں یا جو پرائمری لیول کے بچے ہیں, ان کا تو بہت ہی زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس طرح سے ٹیچرز بھی ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں تھے, ایون اوور آل ان کو بھی اتنی پریکٹس نہیں تھی کہ آن لائن کلاسز کس طرح سے لینی ہے. پھر ایک وقت میں وہ بہت سارے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور انڈیویجول اٹینشن کسی کو پے نہیں کر رہے. بچہ بھی جس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے, بچہ کیا اسٹوڈنٹ چاہے بڑا بھی ہے, ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے گھر پر. کبھی بیل ہو رہی ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کسی کو یاد آیا اس روم میں سے کوئی چیز لے کر آنی ہے, کسی نے کسی کام سے بلا لیا. پھر بہت بڑا ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہی نہیں ہے یا ایون کوئی ڈیوائس ہی ایسی نہیں ہے جس سے وہ تعلیم حاصل کر سکے, وہ تو بہت ہی پیچھے رہ گئے. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں مل جل کر, اور ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو آپ کے پاس کتنی ڈیوائسز ہوں کہ سب اپنی اپنی کلاسز لے سکیں. اور پھر جو چھوٹے بچے, پیرنٹ کو ان کے ساتھ اٹینڈ کرنا ہے تو وہ ایک پیرنٹ کس کے ساتھ بیٹھے گا, کلاس کی اوبویسلی ٹائمز بھی سملر ہیں. تو بچوں کو بہت زیادہ اس بریک سے نقصان ہوا ہے. ان کی روٹین, ان کی جو ایک انرجی لیول ان کا تھا یا جو ایک ماحول بنا ہوا تھا تعلیم کا, وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. ہاں مگر ایک اس کا میں پازیٹیو پہلو آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر ہم آرگنائز ہوں یا ہوتے تو یہ تو اس سے بھی اچھا ہے. امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور دیگر ممالک میں لوگ ہوم سکولنگ کی طرف اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ گھر میں تعلیم حاصل کرے, اس کے لیے وہ انوائرمنٹ بناتے ہیں اور آپ کو تبھی ہوم اسکولنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اسکولز کی طرف سے. پہلے وہ وزٹ کرتے ہیں آ کے کہ آپ نے کوئی ایک کمرہ مقرر کیا ہے, کوئی ایک پلیس ایسا, ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر بچہ تعلیم حاصل کرے, کیا اکوپمنٹس ہوں گے, آس پاس کا ماحول کیسا ہے, بچہ کمفرٹیبلی بیٹھ رہا ہے یا نہیں. اس کے بعد وہ سارا کریکولم سلیبس اسکول سے پک کر کے آتے ہیں اور پھر خود اپنے بچوں کو اٹینڈ کر کے ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو اگر ماں باپ یہ کر پاتے اور ان کے پاس اتنی انرجی بھی ہوتی, ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی ہوتا, اور وہی والی بات ہے کہ زیادہ بچے ہیں تو ایک وقت میں کتنے بچوں کو آپ ایک ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, تو کافی اس سے معاشرے میں پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں. کچھ جو بڑی عمر کے طالب ہیں, جیسے طالب علم ہیں یونیورسٹیز وغیرہ کے, کچھ ان میں سے خوش بھی ہیں کہ ٹائم بچ جاتا ہے آنے جانے میں, جو سیریس ہے اپنی اسٹڈیز میں, وہ گھر میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن اوور آل تعلیمی ادارے کی تعلیمی ادارے کی بہت زیادہ اور اہمیت ہے. ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے. جو طالب علم ہے, خواہ وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہے, ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں, بار بار جو لائن ڈسکنیکٹ ہونے کا جو معاملہ ہے, وہ بھی ظاہر ہے آپ کے اوپر بڑا بیڈ امپیکٹ کرتا ہے. تو ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے, اسی موضوع کو یقینی طور پر ہم کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو مکمل طور پر سحر حاصل گفتگو ارشاد فرما رہی ہیں. علم کی اہمیت کے تناظر سے ہمارے ساتھ پہلی نشست پر تشریف فرما ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ. امتیاز آپا, جس طرح سے ابھی بات ہوئی, کلاسز کے حوالے سے, تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کی گئی, معلم کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ ایک مضبوط کردار ادا کرتا ہے, رول پلے کرتا ہے معلم, ظاہر ہے طلبہ کے تعلیم کے حوالے سے. ارشاد فرمائیے گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تعلیم کا حصول ہے, صرف ایک پروفیشنل تعلیم حاصل کر لی جائے, پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی ڈگری حاصل کر لی جائے, اور اس کے بعد کسی عہدے پر ہمارا جاب ہماری ہو جاتی ہے اور ہم فائز ہو جاتے ہیں کسی اچھے عہدے پر. اس پوری صورتحال کو آپ دین اسلام کے تناظر میں فرمائیے گا کہ کیسے دیکھتی ہیں؟ شکریہ زینب. دیکھیں, اب دین اسلام کو سمجھنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کا مزاج ہمیں کیا بتاتا ہے. سورۃ الماعون میں آتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ غور کریں, وہ نماز جو اللہ کی بندگی ہے, وہ بھی اگر اس میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے, اگر اس میں بھی نیت دنیا داری آ جاتی ہے, تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہو رہی جو ہے ہی خالص اللہ کی عبادت کا عمل. سبحان اللہ. تو جس کا تعلق ہی دنیا کے معاملات سے ہے, اس میں جب ہم نے دنیا کو ہی مطمع نظر بنا لیا, دنیا کو مقصود بنا لیا, تو پھر وہ علم نافع نہیں رہتا. صحیح ہے. آپ دیکھیں تو تین چیزیں ہیں.
ایک یہ ہے اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی، نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کس کام کے لیے، کس غرض کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے 3 چیزیں ہیں کہ پہلے یہ کہ آپ کی سوچ اور فکر درست ہو. یعنی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ علم کی راہ میں وہی نکل رہا ہے جو اپنے کردار کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، جو معرفت الہیہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت نفع بخش ہو جائے ملک و قوم کے لیے. وہ اپنے اس پروفیشن کے ذریعے مادی فائدہ تو اٹھاتا ہے، لیکن اسے اگر وہ ثانوی سطح پر مقصد میں لے آئے اور اعلیٰ مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، کہ وہ اپنے ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہی عمل اس کا عبادت بن جاتا ہے. یہ حقیقت میں وہ علم کی راہ ہے جو جہاد کی راہ کہلاتی ہے، اور جس میں موت بھی شہادت کی موت ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ نیت اور سوچ اور فکر کو پالش کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے. اور ہمارا یہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب بھی وہ اسکول کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگیں تو وہ دعا پڑھ کے نکلیں، وہ اپنا دھیان اللہ کی طرف لگا کے جائیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا یہ سارا عمل جو ہے اس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، تاکہ ہم اہل علم میں شمار ہو سکیں اور ہماری مینٹل گروتھ بھی ہو، ہمارا کردار اس کی بھی تعمیر ہو. تو پہلی بات ہے نیت اور سوچ اور فکر کو پالش کرنا، اس کو درست رکھنا. دوسرا ہے کہ درست راستہ بھی اختیار کیا جائے، صحیح، کہ وہی راستہ اپنایا جائے جو ہماری مقصد تک ہمیں لے کر جائے. اور تیسری چیز ہے کہ ضابطے، اصول اور ریگولیرٹی ہو اس میں. تو ان 3 چیزوں کو جب ہم سامنے رکھ کر پھر ہم نکلتے ہیں علم کی راہ پر، تو وہ علم نافع رہتا ہے ہمارے لیے، اخروی اور دائمی فائدوں کا سبب بنتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جہاں تک معاش کا تعلق ہے، جب ایک فرد کو معلوم ہو کہ اس کی فرائض و ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم لیتے ہیں اپنی آج کی نوجوان نسل کو، انہیں کل شوہر بننا ہے، باپ بننا ہے، انہیں گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. اور جب وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں کفالت کی، میں انہیں بطریقے آسن نبھا سکوں. اب دھیان کیا ہے کہ اللہ نے جو فرض رکھا ہے میرا، میں اس فرض کو نبھا سکوں. تو 100% اس مادی ڈگری کا حصول اور اس جاب کے حصول کے لیے اگر وہ محنت کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے ملک و قوم کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اس کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی. پھر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے کہ یہ عقل حلال ہے، یہ کسب حلال کے طریقے ہیں، اور یہ حرام ہے. تو حرام حرام رہے گا، حلال حلال اور طیب رہے گا. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے بھی آگے رکھ دیا کہ مادی ذرائع سے جب تم مال اکٹھا کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا تمہارے لیے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو. اللہ بس یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا آسان ہو جاتا ہے اس کا راستہ، اور وہ جو چیزیں اختیار کر رہا ہے. پھر ان کے لیے جو گائیڈ لائن دے دی ہیں اللہ پاک نے، اگر ہم اس نقطۂ نظر کو سمجھ لیں کہ جو بھی علم ہے، جو بھی مال ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہ سمجھیں، اسے امانت کے طور پر سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ میں نے اسے ان جگہوں پر لگانا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا. تو آپ دیکھیں تو سارا عمل ہی ایک نماز جیسی عبادت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ اسلام صرف مسجد کا نہیں، وہ دن رات، صبح شام اور ہر وقت کی پریکٹس کا دین ہے، کہ آپ کسی بھی لمحے اس سے باہر نہ ہوں، چاہے آپ بازار میں ہیں، چاہے آپ انسٹیٹیوٹ میں ہیں، چاہے آپ کسی بھی اپنی ورکنگ پلیس پر ہیں. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اصول ہیں بیسک، مال کو کمانے کے بھی، مال کو خرچ کرنے کے بھی. تو ان سے آ گئی. اور حقوق و فرائض، وہ جو فریضہ قرار دیا گیا ہے نا علم کو، کہ ہر ایک مسلمان کے لیے، اس میں علماء نے ایک یہ بات کی ہے کہ عبادات کا علم، احکامات کا علم، حقوق و فرائض کا علم ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اس لیے ایمان اور علم بالکل ساتھ ساتھ ہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی ہم ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک کسی عہدے پر بھی ظاہر ہے ڈگری کی بنا پر ہمیں کوئی عہدہ، کوئی منصب مل بھی جائے تو ہم ایک اچھا انسان نہیں بنا رہے ہیں. ہم ڈگری والا جو ایک کمپیوٹر نما ایک ایسا انسان بنا رہے ہیں. لیکن کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب کسی بھی منصب پہ بیٹھے گا تو اس عہدے سے، اس منصب سے انصاف کر سکے گا؟ کیونکہ وہ جب اپنی شخصیت میں اس کی تبدیلی نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والا ایک سچا مسلمان، پکا مسلمان ہے، دیندار ہے، خوف خدا رکھتا ہے، کیونکہ علم آپ کو خشیت بھی دیتا ہے، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو کیا وہ اس منصب سے انصاف کر سکتا ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، انسان کی جو ساری فکری گمراہیوں کا جو سر چشمہ ہے وہ جہل ہے. یقینی طور پر یہ ارشاد فرمائے کہ جہل کی جو تباہ کاریاں ہیں اور علم کے فوائد، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
بیسیکلی جو انسان کو انسان بنانے والی چیز ہے وہ علم ہے، اور علم کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے. بہرحال دیکھیے، کھانے پینے کا طریقہ، جو نیچرلی جو جبلت جس کو ہم کہتے ہیں، نیچر کاز ہے، وہ سب تو جانوروں کو بھی شعور ہے. صحیح ہے. جانور کو بھی اپنا ٹھکانہ بنانے کا، اس کو محفوظ کرنے کا شعور اللہ نے عطا کیا. اس کو پتا ہے کھانا کیسے کمانا کیسے ہے، اپنی نسل کو فروغ کیسے دینا ہے. صحیح ہے. بیسیکلی شعور ہے جو ایک، اور علم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے لٹریسی ریٹ، اگر ہم دنیاوی علوم کی بھی بات کرتے ہیں، لٹریسی ریٹ جس ملک کا ہائی ہے، جہاں پر تعلیم یافتہ لوگوں کی کثرت ہے، تو یقینی طور پر وہاں کا نظام، وہاں پہ آپ کو نظم و ضبط بھی نظر آتا ہے، قانون کی پیروی کرنے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں، تو دوسرے کی حق تلفی سے بچنے والے بھی لوگ نظر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے اس بات سے آگاہ فرما دیا. اور جیسے میں نے ابھی ابتدا میں یہ بات بھی کی، اور اس سے پہلے بھی ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا انسان کے اوپر. اور جب اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے حبیب تمہارے درمیان نہ آتے اور تمہیں تعلیم اور شعور نہ دیتے اور تمہارا تزکیہ نہ ہوتا، تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تم دلال میں تھے، تم ڈوبے ہوئے تھے تاریکی میں، گمراہی میں. اب یہ جو دلال کا لفظ ہے نا، یا یہ جس کو ہم دعالین بھی کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں روزانہ 5 وقت نماز میں سورہ فاتحہ کو نماز کا جز بنا دیا گیا کہ کوئی نماز ہی آپ کی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. اس میں ہم روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیے. بے شک، آمین. اور انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. روز کہہ رہے ہیں اللہ مغضوب جو تھے اور جو دال تھے، یعنی جو دالین تھے، جو گمراہ ہو گئے تھے، ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے. تو علم اپنی جگہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ترقی کی ضمانت ہے. آج اگر آپ کو کسی معاشرے میں انتشار نظر آ رہا ہے، قانون کی پاسداری نظر نہیں آ رہی، ایون اگر میں لیٹسٹ کووڈ کے حوالے سے بھی بات کرتی ہوں، اویئرنیس لوگوں کو اتنی کم ہے، وہ باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. کسی بھی چیز کے لیے اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اسی طرح ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے. ایک ایک چیز کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا گناہگار ہے وہ عالم جو علم ہونے کے باوجود خاموش رہے، یعنی علم کو پھیلائے نہ، لوگوں کو بتائے نہ. اور بڑا گناہگار ہے وہ شخص جو اپنی جہالت کے باوجود خاموش رہے، یعنی اس کا جہل اس کو پھر بھی سیکھنے پر آمادہ نہ کرے، یعنی وہ جاننا نہ چاہے، سیکھے نہ. تو یہاں پر ایک چیز جو کلیئر کرنے والی ہے وہ یہ کہ ڈگریز حاصل کر لینا، عالم بننا یا اسکالر بننا مراد نہیں ہے. کئی آپ نے سند یافتہ لوگ دیکھے ہیں جن میں نہ قانون کی پاسداری ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نہ خدمت خلق کا جذبہ ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہے، نہ آخرت کی ان کو فکر ہے. مگر اکثر مقصد یہی ہے کہ اگر علم ہوگا، شعور ہوگا، آگاہی ہوگی اور اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا، تو زندگی میں آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا. انسان دوسرے کو اسپیس دیتا ہے، اس کے حقوق و فرائض کو سمجھتا ہے، ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے. تو ایون اگر وہ کوئی نیا کاروبار بھی شروع کرتا ہے، کہ ملازمت بھی کرتا ہے، تو صبر سے اس چیز پر ڈٹا رہتا ہے. تو معاشی یا مالی یا اخلاقی یا معاشرتی یا مذہبی یا دنیا اور آخرت، ہر فائدہ علم، شعور اور آگاہی سے مربوط ہے. اگر جہالت ہے، اب یہ جہالت وہ والی نہیں کہ مجھے علم ہی نہیں تھا. اب دیکھیے قرآن پاک میں بھی واضح فرما دیا گیا، یہ تو انسان کے اندر ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے. ہمیں کسی نے کھانا پینا سکھایا نہیں. بھوک لگتی ہے، چھوٹا سے بچے کا بھی ہاتھ منہ میں جاتا ہے، تو ہم نے جبلی طور پر یہ سیکھا. تو اب جاہل وہ نہیں ہے جس کو علم نہیں ہے، جاہل وہ ہے جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتا. یہ ڈیفینیشن ہمیں اپنی کریکٹ کرنی ہے کہ قرآن پاک میں جاہل اس کو کہا گیا ہے جو جانتے بوجھتے انجان بن جائے اور اس پر عمل نہ کرے اور پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرے. جو ان پڑھ تھا اس کو تو امی کہہ دیا یا کہہ دیا کہ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں علم نہیں ہے. مگر جو جوہل کا لفظ ہے یا جہالت ہے، یہ جہالت ڈھٹائی ہے. یہ سٹبن جو انسان بن جاتا ہے نا، جانتے بوجھتے بھی، اور کچھ نہیں ہوتا. ابھی شوگر کا مریض ہے، 4 گلاب جامن کھا رہا ہے، آپ کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے جہالت. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میٹھا میرے لیے نقصان دہ ہے.
قانون پتہ ہے سگنل نہیں توڑنا, ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے پھر بھی اسپیڈ میں جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. تو ہر جگہ پہ جو ہماری اپنی مرضی کرنے کی عادت ہے اور ہمارے اندر کوئی صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, سیلف کنٹرول نہیں ہے, سیلف ڈسپلن نہیں ہے, اسی طرح سے پھر وہ آخرت کی بھی فکر نہیں رہتی, اور یہی جہالت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی کی طرف لے جاتی ہے. قانون نے تو کہہ دیا ignorance of law is no excuse. اگر آپ کے اوپر کوئی قانونی کیس کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی جج صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ قانون ہے, تو آپ کو ایکسکیوز نہیں کیا جائے گا. تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ علم وہ ہے جس کے اوپر آپ عمل کریں. یعنی علم آپ کو شعور دیتا ہے, علم آپ کو لوگوں کے, دوسروں کے حقوق کی پاسداری کا علم دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے. اپنے فرائض چاہیں وہ آپ کہیں پر بھی موجود ہیں, کسی بھی کردار میں موجود ہیں, باپ بہن بھائی بیٹے کے کردار میں موجود ہیں, اپنے فرائض کو بہتر انداز سے ادا کرنا ہے. یہی علم آپ کو یقینی طور پر آپ کے جو پورے کردار ہیں اس میں بہتر اور مثبت تبدیلی کا باعث بنتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. معزز مہمان شخصیات ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے, جو علم کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ. گفتگو کی جا رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے, اور بہت سارے حاصل گفتگو الحمدللہ آج کی اس نشست میں ہو رہی ہے. امتیاز آپا, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ معیار تعلیم کی پسماندگی کے جو اسباب ہیں اور ان کے جو خاتمے کے لیے کچھ تجاویز اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائیے گا, فرمائیے. دیکھیں, جب ہم زینب اپنے نظام تعلیم پر نگاہ ڈالیں تو نظام تعلیم کا ایک مقصد بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس سے ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے کہ جو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو اپنی زندگی میں, اپنی زندگی بھی آسان طریقے سے گزارے اور معاشرے اور ملک اور قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہو. لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ایسا نہیں ہو رہا. صحیح ہے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام جو ہے وہ زوال کا شکار ہے, تو زوال کے شکار ہونے سے یا پسماندگی کا شکار ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر پا رہے کہ جو ہمارے اس نظام تعلیم کے لیے ٹھہرائے گئے تھے. اور ان مقاصد میں کیا تھا, پہلے مقصد یہی تھا کہ ان کے کردار کی تعمیر ہوتی, ان کی مینٹل اپروچ اور زیادہ بہتر ہوتی, ان کو ایتھکس اور زندگی گزارنے کے طریقے اور بہتر طریقے سے آتے, مگر ایسا نہیں ہو رہا. تو اب ہم دیکھیں کہ اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہے. تو میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ پہلے لیول پر ہماری گورنمنٹ آتی ہے, ہماری انتظامیہ آتی ہیں, اس کی جو خرابیاں ہیں وہ پورے نظام پر چھائی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں تو انتظامیہ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں, کرپٹ لوگ, وہ چونکہ اسی سوسائٹی سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کا رول جو ہونا چاہیے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں وہ نہیں ہے. اب اس میں ایڈمنسٹریشن میں سارا نظام آ جاتا ہے. آپ دیکھیں تو ہمارے پورے بورڈز ہیں, اور اب بورڈز میں ویلویشن ہو رہی ہے, آپ کو رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس نہیں ملے گا, آپ کو میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے, اور یہ ہمارا پورا سسٹم ہے. تو اس پورے سسٹم کو ایک دفعہ درست کرنے کی ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی وہ درست نہیں ہے کہ جس سے ایک اچھے لوگ, صحیح طریقے کے لوگ, صحیح پڑھے لکھے لوگ, میرٹ پہ لوگ سامنے آ سکیں. سیکنڈلی آپ دیکھیں تو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گی ٹیچرز کو. آپ دیکھیں تو ہمارے ٹیچرز کو جو رول ادا کرنا چاہیے جیسے ڈیووٹڈلی, کہ یہ کار نبوت ہے, یہ شان نبوت ہے, یہ کام تعلیم و تدریس کا. آپ نے اس سے بالکل ایک کاروبار بنا لیا ہے, اور پھر آپ دیکھیں تو وہ اپنے نہ ڈیووٹڈ ہیں, نہ ہی ان کے پاس وہ مضامین کی وہ مہارت ہے جو جس سبجیکٹ کے ساتھ ہے. سیکنڈلی یہ کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے نا, تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لیسن پلاننگ کر رہا ہے یا اپنے مضامین کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اس نے لگی بندی ایک روٹین ہے کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے اس کو بہت ٹائم ہو گیا, وہی لیکچر اس نے 8 سال پہلے دیا تھا وہی 10 سال کے بعد بھی وہ دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں ان کے ساتھ وہ اپڈیٹ ہی نہیں کر رہے اپنے آپ کو. تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے سکھائیں گے, کیسے اس معاشرے کے قابل بنائیں گے. اور وقت جتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں اسی تیزی سے ٹیچرز کو بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
تو ایک تو بنیادی بات کہ مخلص ہونا، اور سیکنڈلی یہ کہ اپنے مضامین میں مہارت ہونا، یہ ہمارے ٹیچرز کو کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہا. پھر تھرڈ پہ آپ جائیں تو ہمارے جو بہت بنیاد بناتے ہیں وہ پرائمری سکولز ہیں جہاں بچے کے عقائد اور اس کی ایمانیات کو بہت پکا ہو جانا چاہیے. تو وہاں اس لیول پر ہم بالکل کمزور ٹیچرز کو دیتے ہیں کہ جو نہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ اتنے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان بچوں کی تعمیر کر سکیں، اور انہیں سمجھ ہو کہ ہم ایک نیشن بلڈنگ کا کام ہے جو اس جگہ پر ہونا ہے، تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. پھر آپ آگے آئے تو والدین کا بڑا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے انہیں، جو نہیں ہو رہا. میں اس پسماندگی کے اسباب میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں تو کہیں تو وہ بچوں کو لاڈ پیار میں ان کو بگاڑ رہے ہیں، کہیں ان کے لیے اگر کچھ انسٹیٹیوٹ سے کچھ آتا بھی ہے کہ بچہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو بچے کے لیے شیلڈ بن جاتے ہیں، آپ ہمارے بچے کو کچھ نہ کہیں، کچھ نہیں کہیں گے. اس طرح سے پھر ان کی اٹینڈنس ہے تو وہ اس کے لیے کیوں نہیں آپ دھیان دیتے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیوں نہیں جا رہا اس طریقے سے. تو والدین کا ایک بہت اہم رول ہونا ہے جو وہ ادا نہیں کرے، جس کی وجہ سے ایک ہمارا تعلیمی نظام بھی پستی کا شکار ہو رہا ہے. پھر آپ لیں تو اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بچے ہیں. تو ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ انہیں ہم نے چونکہ بنیاد میں ہی ہم نے وہ ڈالا ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ لاپرواہی کرتے ہیں. جو ٹائم انہیں دینا چاہیے وہ ٹائم بھی نہیں دے رہے ہوتے. کلاسز سے بھی وہ انہیں ہمیشہ یہ رہتا ہے کس طرح سے آف مل جائے ہمیں. آن لائن پر بھی بڑے خوش ہیں. امتیاز آپا یہ بھی پتا ہے نا کہ ہم ایک پراپر طریقے سے نقل بھی کروائی جا رہی ہے، مارکس بھی دیے جا رہے ہیں، وہ پاس بھی ہو جائیں گے تو بہت آسان ہے ان کے لیے، اس لیے بھی محنت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ذمہ داری ان پر بھی آتی ہے کہ جب آپ بالغ ہو گئے ہیں تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کلاسز میں جائیں، آپ علم حاصل کریں اور اس علم سے آپ معاشرے کو اور ملک کو قوم کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ سب اگر درست ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا کریکولم کا نظام آتا ہے، ہمارے ٹیکسٹ بکس ہیں ہماری، وہ ساری ان میں وہ میٹر ہو کہ جو بچے کی تعمیر کرے. تو وہ بھی اگر آپ نے بہت آؤٹ ڈیٹڈ لیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں تو جتنا تعلیم پہ بجٹ لگنا چاہیے اور جس طرح سے اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ہمارے سکولز کو وہ نہیں ہو رہے. ایون بھینسیں باندھی ہوئی ہیں کہیں تو کہیں جانور بندھے پڑے ہیں اسکولوں میں اور چھتیں گر رہی ہیں اور وہاں وہ اکوپمنٹ نہیں ہے. اچھا زنیرہ مسکرا رہی ہیں اس بات پہ، لیکن میں ان کی طرف بھی اس سوال کو یوں بھی پیش کروں گی کیونکہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں سفر کرتی ہیں، تعلیم سے اور درس و تدریس سے رابطہ ہے مستقل طور پر ماشاءاللہ. اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتی ہیں یا کچھ آپ تجاویز پیش کیجیے گا؟ فرمائیے. جی میں خود چونکہ ٹیچنگ سے وابستہ رہی ہوں، پڑھاتی رہی ہوں اور چھوٹے کلاسز یعنی ایون چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا، بڑی اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم یعنی جو سلیبس ہے نا ہمارا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ہم اگر چاہتے 40 منٹس کی ایک کلاس ہے اور سلیبس ہمیں دے دیا گیا ہے، اتنی موٹی موٹی بکس ہیں، اس کے اتنے چیپٹرز ہیں، وہ چیپٹرز ہمیں جو ہمارے ورکنگ ڈیز ہیں ان میں کور کرنے. اب یہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں پڑھانے کے لیے تو پلانر کے حساب سے آپ کو اس ویک میں یہ چیپٹر کلوز کرنا ہے تو اب آپ دوڑ لگا دیں گے کہ بس کرنا ہے. اس میں کسی کوئی ایک اسٹوڈنٹ اگر سوال، میرے ساتھ یہ ہوا جب میں ٹیچنگ کرتی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بچے جو مرضی سوال کریں تو وہ اسٹوڈنٹس بیچ میں سے کوئی کوسچن نکال لیتی تھی اور اس کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا. تو اینڈ آف دی ڈے مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا تو سلیبس پیچھے رہ جائے گا. پھر میں نے خیر بہرحال ان سے یہ کہا کہ ڈیورنگ کلاس آپ کے جو یہ سوال آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیں. اب میں یہ سوچوں کہ کلاس کے بعد میں انہیں بتا دوں گی تو میرا اس کلاس روم سے نکل کے مجھے دوسرے کلاس روم میں جانا ہے اور وہ میں کس ٹائم انہیں بتاؤں گی. پھر ایک بریک ملتا تھا بمشکل، اس میں چائے پی لی، کچھ کھا لیا. اسٹاف روم میں اسٹوڈنٹس کو بلا لے تو باقی ٹیچرز کو اعتراض ہوگا کہ آپ نے اسٹاف روم میں کیوں بلا لیا. تو یہ جو اوور آل سسٹم ہے، اگر ہم میں سے کچھ زیادہ تر تو ٹیچرز اب سمجھتے ہیں کہ بس جی وہ تو اسٹرکٹلی کہہ دیتے ہیں بس کلاس روم میں بات ختم ہو گئی، اب میرے پاس مت آئیے کویشچن کرنے کے لیے. ایسا بھی ہم نے دیکھا. کچھ ٹیچرز بہت ڈیووٹیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی سوالات کیجئے پوچھئے، مگر ہم بندھے ہوئے ہیں سلیبس نے. اور یہ جو ایک بھئی آپ اتنے سارے چیپٹرز پڑھانے کے بجائے کچھ اچھا تھوڑا دے دیں، کریکٹر بلڈنگ ہو، ان کو کچھ لنک کرنے کی عادت ہو، وہ چیزیں پڑھائیں جس کا امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے. یوزلی میتھمیٹکس کے علاوہ باقی چیزوں کا امپلیمنٹیشن کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا. ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بالکل اس وقت پیتھیٹک حالات ہو گئے. نفع بخش ہو یعنی کانسیپٹس کلیئر کیجئے. بیسیکلی باہر کے ممالک میں زیادہ یہ کانسیپٹ بیس زیادہ ہے.
جب ہم یہاں آ کر دیکھتے ہیں ہمارے یہاں KG2 اور کلاس 1 کے بچوں کو اتنا کچھ پڑھا دیا گیا ہے جو وہاں پر 5th اور 4th ایئر میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ وہ کانسیپٹس کے اوپر اور ڈسکشن کے اوپر کریکٹر بلڈنگ کے اوپر توجہ دیتے ہیں, مگر بدقسمتی ہے کہ وہاں ہمیں دین نہیں ملتا, وہ ساری دنیاوی تعلیمات ہیں. تو بہت زیادہ اس کو بہت بڑی سطح پر صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اصلاح نوٹس دے دیے, اس کو کاپی کروا لیا اور ڈسٹریبیوٹ کر دیا, اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. جی, اسٹوڈنٹس کو سوچنے کا موقع نہیں دیا. یہ دیکھیں ایک پکچر بنی ہوئی تھی, اس کے اوپر ایک ہاتھی بنا ہوا تھا, ایک لومڑی بنی ہوئی تھی, ایک خرگوش بنا ہوا تھا, ایک اور جانور, اور ایک درخت تھا بہت اونچا سا, اور ان کا ٹیسٹ یہ تھا کمپٹیشن کہ سب نے اس پہ کلائم کرنا ہے, اس درخت پہ جو سب سے پہلے چڑھ جائے گا وہ جیتے گا. تو اب یہ ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ مختلف نوعیت کے جانور ہیں لیکن ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے. تو اسی طرح سے بچے انسان بھی مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں, لیکن آپ نے ایک سلیبس دے دیا ہے کہ اس کو رٹو اور پھر آپ اس کو پاس کرو. جس کے جتنے ایز آئیں گے آگے اس کو A+ نہیں ہے, اتنے ایز نہیں ہے, اتنے گریڈز نہیں ہیں, آپ کو آگے اچھے انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو بچہ لرن کرنے اور اپلائی کرنے کے بجائے اس کو یاد کر کے مارکس لینے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا ہے, اور اس میں بچہ یا ٹیچر اس سے زیادہ سسٹم قصوروار ہے. صحیح, وہی کوالٹی کی بات آ گئی کہ آپ کیا اور کس قسم کی کوالٹی جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. امتیاز, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں, میں چاہوں گی کہ آپ میسج بھی دیجیے گا ہمارے ناظرین کو. جی, جو ایک بات مسنگ ہو رہی ہے جو میں اس ساری صورتحال میں کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ خرابیاں ہیں. تو اب تجاویز میں میری تو سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں ہمارے ہاں, ریسرچ پہ زور نہیں دیا جاتا. تو ہم اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں کہ وہ اس کے غور و فکر کریں اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں منطقی طور پر, کیونکہ ہمارے بچے سائنٹسٹ بنے, ہمارے بچے وہ خود تیار کرنے والے بنے. تو وہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ پاکستانی ذہن کو مانا جاتا ہے دنیا بھر میں, ایک قابلیت ہے, اہلیت ہے, مگر ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ایسے بنائے جائیں جہاں پہ بچے جا کے اوپنلی ریسرچ کریں چیزوں پر اور اس سے سیکھیں. پھر یہ ہے کہ آپ بچوں کو وہ سسٹم دیں. اب جیسے میں نے ایک دیکھا کہ IC ڈیزائن وہ ہے جو چپس بناتے ہیں, اور میں نے اس کا پتہ کیا کہ اس کے کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو اصل جو آتے ہیں ٹولز ہی آتے ہیں کروڑوں میں آتے ہیں. تو بچے کہاں سے اس کو سیکھیں اور کیسے بنائیں؟ تو گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے کہ اب ہمارے وقت کی نیڈز کیا ہیں, اس کے مطابق ہمارے انسٹیٹیوٹس اپ ڈیٹ ہو جائیں, تاکہ ہم تعلیم پر جو لگائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ ہم اس سے وصول کریں گے. وہ نظام الملک جب وہ مدرسہ بنا کے اس پہ دریا دلی سے خرچ کرتا تھا تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم اتنے میں تو تم مضبوط فوج بنا لیتے, تو تم اس پہ کیوں لگا رہے ہو مدرسے پہ؟ تو اس وزیر نے کہا تھا کہ آپ اگر فوج بنا لیں گے کہ ان کے تیر جو ہیں وہ ایک خاص حد تک جائیں گے, مگر یہاں سے جو طلبہ نکلیں گے ان کی دعائیں جو ہیں وہ عرش تک جائیں گی. تو آپ دیکھیں تو آج تک درس نظامی پڑھا رہے ہیں, اس کا نام اتنا باقی رہ گیا. تو جس نے حسن نیت کے ساتھ اس مدرسے کو بنایا. میسج آپ کی جانب سے فرمائیے گا. جی, بات یہ ہے کہ ہر شخص کو گھر سے کوشش کرنی پڑے گی, اور سوائے شکوہ کرنے کی, دیکھیں اب جو سسٹم ہے ہمیں اسی میں رہتے ہوئے جو ہم منیمائز کر سکتے ہیں نقصانات کو, اس کا یہی طریقہ ہے کہ گھر سے اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کی اصلاح شروع کریں اور اپنے عمل کو بہتر بنائیں, تبھی وہ ہم سے زیادہ چیزیں بہتر سیکھے گا. بک میں وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے, بک میں روز پڑھ رہا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے, امانت داری اچھی چیز ہے, اور گھر میں ہم اس کو بتاتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کتاب میں تو یہ بات لکھی ہوئی تھی, تو پھر ہم خود ہی اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے لیے ہے, پڑھنے کے لیے, یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ گھر سے تربیت ہونی چاہیے. پھر اگر ہم اپنی جگہ پر, ایز میں ٹیچر ہوں تو میں کم از کم اپنا 100% دوں, کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرما دیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ ہر تمہارے یہ جو اعضاء ہیں نا, کیا آنکھوں نے دیکھا اور کیا کانوں نے سنا اور دل میں کیا تھا, سب کا سوال کیا جائے گا. ہر شخص آنیسٹ رہے اور اپنی ذمہ داری کو بحیثیت والدین, بحیثیت ٹیچر, بحیثیت مالک دیانت داری سے پوری کرے تو انشاءاللہ معاشرے میں بہت اچھا امپیکٹ اس کا لانگ ٹرم میں آئے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور علم کی اہمیت جناب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہم نے 2 پروگرام کیے. آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ یہ جنت کا سودا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ تڑپ لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے,
حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور انعامات کی بارش دیکھیے، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، حصول علم کے لیے نکلتا ہے۔ جو پوری کائنات ہے، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ دعا کر رہی ہیں اس شخص کے لیے جو علم کی راہ میں نکل رہا ہے۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات کا تصور کر لیں تو یقینی طور پر ہمارا تمام کا تمام رجحان اس طرف جائے گا، اور ہم اپنے قلب کی، اپنے ایمان کی پوری بالیدگی کے ساتھ، انتہائی سچائی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں گے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔